नरेंद्र मोदी ने एक जलसे के अंदर जब ये बात कही कि मैंने नेतन्याहू को पहले ही बता दिया था कि ये जो नया डिफेंस एग्रीमेंट होने जा रहा है वो हमारे लिए बड़ा सीरियस प्रॉब्लम पैदा करेगा पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के दरमियान में, जो कि अब हो गया है और नेतन्याहू को अब समझ आ रही है। और गालिबन यही वो वजह है कि इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है। आज थोड़ी देर पहले जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिसकी वायलेशन की वो अब खत्म हो चुका है। बावसूख जराये से ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अमेरिका के 40 मेरीन्स जो हैं वो ईरान के कब्जे में, 2 C-130 तैयारे ईरानियों ने मार गिराए थे, जिसको अमेरिकन ने कहा कि वो उनमें फनी खराबी थी तो हमने खुद तबाह की। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स के परों के ऊपर लिखा है कि ये एप्स्टीन फ्यूरी वॉर है। यहां तक कि जीपीएस सिस्टम से चलने वाले एलॉन मस्क के जो सैटेलाइट फोन्स थे उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया, तो वो नेटवर्क टूट गया। अगर ये नेटवर्क बाकी रहता तो जरूर ग्राउंड पे फोर्सेस उतारी जा सकती थी। प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बहस चल रही है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल 13 जो इजराइल का है वो ये दावा करते नजर आ रहा है कि इजराइल बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहा है ईरान के खिलाफ। जो मोसाद के एजेंट और जासूस अंदर मौजूद थे, कल भी 2 को फांसी दे दी गई है। ईरान कम बैक करेगा, फिर इजराइल पे जो बम्बार्टमेंट होगी मिसाइल की सूरत में और ड्रोन की सूरत में, वो तो बड़ी लीथल होगी इस दफा, बिकॉज रास्ते में जितने भी इंटरसेप्टर्स थे वो ईरान ने तबाह कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूल पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स हैं, ये जंग रुकेगी नहीं रुकेगी, और मुख्तलिफ जो इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। आप अक्सर इन्हें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते हैं, हमारे साथ देखते हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपको, आपकी टीम को, देखने वालों को सबको सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, अमेरिका का बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, क्या ईरान जौहरी हथियार हासिल करना चाहता है क्या? और अगर वो करना चाहता है तो 2 फतावे इस पे नहीं आते, आयतुल्लाह खुमैनी का और आयतुल्लाह शहीद खामनई का। और फिर इसके बाद जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिससे इस्लामाबाद MOU कहा जाता है, उसमें शिक नंबर 8 के अंदर ईरान वादा न करता कि न वो बॉम्ब बनाएगा न किसी से बॉम्ब लेगा। अलबत्ता अगर अमेरिका ये कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब उनका होगा, उनकी टेरिटरी का हिस्सा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर ये इंटेंशन मौजूद है, प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बहस चल रही है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात की गम्माजी उनके जो एक्स ऑफिशियल्स हैं वो भी करते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जो एक्स कांग्रेस वुमेन हैं वो भी इस बात का इजहार 2 से 3 बार कर चुकी हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस पर गुफ्तगू हुई है। तो उस सूरत में फिर ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ईरान के पास ऑप्शन ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कैंसिल करके वो किसी से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले लें। और मुझे लगता है कि आज के अंदर, आज थोड़ी देर पहले जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिसकी वायलेशन की वो अब खत्म हो चुका है। हालांकि पसे पर्दा इस पे गुफ्तगू चल रही है, एफर्ट्स चल रही हैं, लेकिन अगर ये ऑफिशियल पोजीशन है तो ये इशारा है कि अगर आप MOU की वायलेशन कर रहे हैं और करेंगे फर्दर, तो हम भी उसकी वायलेशन करने के लिए तैयार हैं। तो ये मामला बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। आप आखिरी जुमला ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या बात पे हमें यकीन करना चाहिए, बिकॉज सुबह दोपहर शाम वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। इस तरह से मीडिया की अटेंशन तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ा स्टेटस है जिसको वो खतरे के अंदर डालते मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, अमेरिका की जहाँ तक बात हो रही है तो अमेरिका के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अंदरूनी उनकी सियासत बड़ी कमज़ोर हो चुकी है, और मिलिट्री के अंदर भी हमें देख रहे हैं कि रिफ्ट इस वक्त आ चुके हैं उनकी लीडरशिप के अंदर, और ईरान के साथ जंग को मज़ीद प्रोलॉन्ग करने में कोई उनका हामी अब नहीं है सिवाय इजराइल के। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, जो ऑर्डर है अमेरिकन आर्मी के अंदर वो तो ब्रेक डाउन नजर आ रहा है, उसका ब्रेक डाउन बहुत वाज़ेह है।
بیکاز سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں جنرل نہیں ایڈمرل جو ہیں بریٹ کیا نام ہے ان کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف جنگ کو تسلسل دینا چاہیے، جبکہ پینٹاگون کے جو چیف ہیں جنرل ڈین کے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر جو میرینز موجود ہیں ابراہم لنکن پہ، ان کی جو تصاویر شائع ہوئی ہیں ان تصاویر کے مطابق انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو فائٹر جیٹس اینڈ ڈرونز کے پروں کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ایپسٹین فیوری وار ہے، تو وہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور پھر 8 سے 9 جو میرینز کی خودکشی کرنا ہے، تو یہ ایک قسم کی بغاوت ہے نا. تو یہ جو آرڈر ہے آرمی کے اندر میرینز کے اندر، وہ اس کا بریک ڈاؤن واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. خود جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی واضح فرق ہے. مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہمیں کنٹرول کر لینا چاہیے، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، جبکہ جے ڈی وینس صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ایران سے جنگ اب ہمارے مفاد میں نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں وہاں سے نکلنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تضاد آپ کو مکمل طور پہ نظر آ رہا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی اور ملٹری لیڈرشپ میں بھی. تو اس وقت مجھے بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے ملٹری ہائرارکی کے اندر بھی اور پولیٹیکل ہائرارکی کے اندر بھی. ایک جو آرگیومنٹ میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا، بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ بلینز آف ڈالرز کما رہا ہے، بیکاز وینزویلا کا تیل اور اپنا تیل مہنگا کر کے دنیا کے اندر بیچ رہا ہے. لیکن یہ آرگومنٹ بائیبل نہیں ہے. اگر یہ بائے اس کو کر لیں آرگومنٹ کے، تو پھر امریکہ میں انفلیشن نہیں ہونی چاہیے، امریکہ میں انریسٹ نہیں ہونی چاہیے، امریکہ کی ملٹری اور پولیٹیکل ہائرارکی میں بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب لارجر اسکیل پہ جو امریکہ کا اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی جو مفادات ہیں ان کو گزند پہنچ رہی ہے. ہاں انفرادی طور پر یا کچھ گروہ کے اندر اگر وہ اس سے مالی فائدہ اٹھاتے نظر آئیں تو اس سے کچھ یہ بعید الاذقان نہیں ہے، ادروائز مجھے امریکہ کے مفادات کو ٹھیس پہنچتے ہوئے نظر آ رہی. یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایرانی پائلٹس مسنگ ہے، وہ قطر کی حراست میں ہے، اور بعض جگہوں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید امریکہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اگر یہ ہے بیکاز اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جس وقت امریکنز نے اٹیک کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اصفہان کے اوپر، تو وہاں پہ ان کے 2 C-130 طیارے ایرانیوں نے مار گرائے تھے، جس کو امریکنز نے کہا کہ وہ ان میں فنی خرابی تھی تو ہم نے خود تباہ کی. اور باوثوق ذرائع سے یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ امریکہ کے 40 میرینز جو ہیں وہ ایران کے قبضے میں. تو غالباً یہ جو 2 پائلٹس ہیں اگر قطر کے پاس ہیں اور قطر نے ہینڈ اوور کر دیے بالفرض، فرضی طور پہ اگر ہم یہ تسلیم کر دیں تو یہ بارگننگ چپ کے طور پہ استعمال ہوں گے اور ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایران کو امبیرس کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر ایرانیوں نے امریکن میرینز کو شو آف کیا. اور اگر قطر کے پاس نہیں ہے تو ایران کا پھر دعویٰ یہ ہے کہ ان کی ٹیم کو الاؤ کیا جائے کہ وہ قطر جائیں اور جا کر انویسٹیگیٹ کریں کہ معاملہ کیا ہے، اور ایرانیوں کو آنے کے لیے قطر اجازت نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب کچھ ہے دال میں کالا. 1 مہینے سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اجازت نہیں مل رہی، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی یہی میرا خدشہ ہے کہ اس میں کچھ لگتا ہے. اور چونکہ قطر جو ہے اتنا بڑا طاقتور ملک نہیں ہے جس نے ایک میڈیشن کا کردار بھی ادا کیا کہ وہ ایران کو ریزسٹ کر پائے، لیکن اس میں یہ بات آپ والی ٹھیک مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ یا تو ہینڈ اوور ہو گئے ہیں یا پیچھے سے قطر کے وہ بیک اپ ہے کہ آپ نے ان کو رکھنا ہے جب تک نیگوسیشن کی ٹیبل پہ لین دین نہ ہو امریکن میرینز کے ساتھ. اچھا سر، پھر یہ بھی اب میں آپ نے جو انسائٹس دیے، آپ نے جو تجزیہ دیا کہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 کے قریب میرینز بھی ایران کی حراست میں ہے، تو بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی بڑی بات چیت کی جا رہی ہے کہ اپنی فوج اتار سکتا ہے امریکہ. تو سر کیا یہ اسی وجہ سے فوج اتارنے کی بات کی جا رہی ہے اور بڑا جو اس وقت ایک پمپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیچھے جو قوتیں ہیں، صہیونی قوتیں، ان کی جانب سے کہ ایران میں اپنی فوجیں اتار دی جائے، میرینز کو اتار دیا جائے؟ جان میر شائمر جو ہیں وہ تو 5 لیئر اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں. اس کو اگر سادے الفاظوں میں 3 لیئر اسٹریٹجی کہہ دیں کہ پہلے ایئر پاور آپ نے استعمال کی 40 ڈیز، اس کے بعد آپ نے نیول بلاکیٹ رکھا 2 مہینے اور 3 ہفتے، اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشن تھا گراؤنڈ فورسز کا.
ٹھیک ہے. اور گراؤنڈ فورسز کا آپشن اس وقت کامیاب ہوتا اگر آپ کا ایئر اٹیک کامیاب ہوتا اور آپ کا جو نیول بلاکیٹ ہے وہ ایران کو جھکنے پر مجبور کرتا اور اندر سے انریسٹ پیدا ہوتی، جو کہ اس وقت اندر سے انریسٹ پیدا نہیں ہوئی، اور کردوں کے خلاف بھی آپریشن کرتے ہوئے بلکہ جو موساد کے ایجنٹ اور جاسوس اندر موجود تھے، کل بھی 2 کو پھانسی دے دی گئی ہے، ان کو پکڑ کے پھانسی دی جا رہی ہے، تو ان کے نیٹ ورک کو گزن پہنچایا گیا، یہاں تک کہ جی پی ایس سسٹم سے چلنے والے ایلان مسک کے جو سیٹلائٹ فونز تھے انہیں بھی قبضے میں لے لیا گیا، تو وہ نیٹ ورک ٹوٹ گیا. اگر یہ نیٹ ورک باقی رہتا تو ضرور گراؤنڈ پہ فورسز اتاری جا سکتی تھیں، اور امریکہ کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے. لیکن اس میں جو پرابلم ہے، جو کہ وسیع طور پہ ایک ایگریمنٹ پایا جاتا ہے اسٹریٹجسٹ کے درمیان میں، کہ فوجی اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتار لیں گے، لیکن ان کو وہاں پہ سسٹین کرنا اور اس کے لیے لاجسٹکس کا جاری کرنا، جس میں میڈیکل فیسلٹیز ہیں، فوڈ ہے، ایمونیشن ہے، اس کو آپ کیسے کریں گے جبکہ آپ کی جو قریبی جتنے بھی ملٹری بیسز ہیں وہ تو ڈسمینٹل ہو چکے ہیں مکمل طور پہ، اور آپ نے گلف سے اپنی فورسز کو باہر نکالا ہے، جس میں 3 اڈے تو آپ نے اسرائیل میں شفٹ کیے ہیں، آپ نے گریس میں شفٹ کیے ہیں، آپ ترکیے کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ ڈیاگو گارشیا میں آپ نے شفٹ کیے ہیں. اب ڈیاگو گارشیا تقریباً 3.5 سے 4,000 کلومیٹر پہ، وہاں سے سپلائیز کو، لاجسٹکس کو جاری رکھنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اس میں 7 دن آپ کو درکار ہیں. تو اس صورتحال میں گراؤنڈ فورسز کو جو سپورٹ چاہیے ہوگی اسے آپ کیسے لائیں گے، اسے کیسے دیں گے؟ یہ تو اپنے لوگوں کو مروانے والی بات ہے. البتہ اس میں ایک امکان ضرور ہے. چینل 13 جو اسرائیل کا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری کر رہا ہے ایران کے خلاف. تو کیا جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے؟ لیکن اگین اگر جوائنٹ وینچر ہوتا ہے تو پھر اسرائیل پہ جو بمبارڈمنٹ ہوگی میزائل کی صورت میں اور ڈرونز کی صورت میں، وہ تو بڑی لیتھل ہوگی اس دفعہ، بیکاز راستے میں جتنے بھی انٹرسیپٹرز تھے وہ ایران نے تباہ کر دیے. تو اس صورت میں زیادہ ورلنریبل ہوگا اسرائیل. کیا امریکہ اسے روک پائے گا؟ جبکہ ان کے پاس اپنے شپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی انٹرسیپٹرز موجود نہیں ہیں. تو یہ وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کے باعث مجھے نہیں لگتا کہ گراؤنڈ پہ آپ فورسز اتاریں گے. البتہ ایک اور آپشن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کا استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد جو بغاوت ہے ایران کے اندر اسے اکسانے کی کوشش کی جائے اور آپ اپنے گراؤنڈ پہ فورسز اتاریں. اس صورتحال کے اندر جو میرا اپنا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کم بیک کرے گا، بیکاز ایک وسیع زمین ہے اور پھر وہ ان کے اندر ریزیلینس بھی موجود ہے، اور اس صورت میں جو امریکن میرینز ہیں وہ ان کی لائف جو ہے وہ میرا خیال ہے انڈر تھریٹ ہوگی، اور یہ دنیا میں سب سے بڑی امبیرسمنٹ ہوگی امریکہ کے لیے. بیکاز پہلی جو امبیرسمنٹ ہے امریکہ کی جو فوج کی شان ہے ایئر کرافٹ کیریئر، وہ اس میں کوئی خاص افیکٹو ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آیا. تو امریکن جو ملٹری ایسٹس ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس اسپیشلی F-35 وغیرہ، وہ بھی اگر کارگر نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے یہ اسٹریٹجی بھی جو ہے اس طرح کامیاب نہیں ہوگی. اور اس پہ آخری جملہ یہ کہوں گا کہ چونکہ اگر ان کے پاس کوئی وائبل، افیکٹو، کنونسنگ اسٹریٹجی ہوتی تو پھر پیٹ ہیگسیٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان میں تلخ کلامی نہیں ہوتی. پینٹاگان لیٹر نہ لکھتا، ای میل نہ کرتا سارے بیسز کو، سارے ہیڈ کوارٹرز کو کہ کوئی انوویٹو انکنونشنل آئیڈیا دیں ایران کو پنش کرنے کا، اور وہ بارہا اس چیز کو کبھی بلاکیڈ کی طرف اور کبھی پیچھے ہٹنے کی طرف اور کبھی بات چیت کی طرف کی باتیں نہ کرتے ہیں. تو ایک مکمل آپ کو کنفیوژن نظر آ رہی ہے. سر، اگر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اگر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہوتا ہے تو کیا روس، کیا چین خاموش رہے گا، اور سب سے بڑھ کر کیا پاکستان خاموش رہے گا؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اگر اسٹریٹجک ویپن استعمال ہوتا ہے تو پھر تو جو خطے کے ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عرب، جارڈن وغیرہ، عراق، قطر، بحرین، کویت، یہ سارے متاثر ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ایران جو آفینسو اسٹریٹجی کی جب بات کر رہا ہے تو وہ صرف نیول بلاکیٹ کو نہیں توڑے گا، بیکاز آج بھی آیت اللہ خامنائی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اب آفینسو اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے، اور اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صرف نیول بلاکیٹ کو نہیں توڑیں گے بلکہ کویت اور بحرین کے اندر بھی گھسیں گے.
اور آج انٹرسٹنگلی جو نارتھ قوم کے کمانڈر ہیں بلکہ ڈپٹی کمانڈر ہیں جنرل لیفٹیننٹ جنرل جوزف، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اگر ایک ڈرون کا جھنڈ آتا ہے تو امریکہ اس سے ڈیفینڈ اپنے آپ کو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب آفینسو اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایران عین ممکن ہے کہ امریکہ کی مین لینڈ پر اٹیک کرے، اور ایسا کرنا مجھے ممکن نظر آ رہا ہے. ایک تو تاریخی لحاظ سے، بیکاز جب بھی آپ تاریخ میں دیکھیں اگر پرشین امپائر نے اسپارٹینز پہ حملہ کیا تو اسپارٹینز نے پلٹ کے پرشین امپائر پہ حملہ کیا تھا، اور اس وقت پرشین امپائر اسی طرح طاقتور تھی جس طرح آج امریکہ ہے. اور تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جیسے جرمنی تھا، جرمنی نے فن لینڈ کے اوپر، فرانس کے اوپر اور اس کے ساتھ رشیا پہ حملہ کیا، لیکن پھر جنگ جرمن کے مین لینڈ پہ گئی، اور یہ امریکنز کی وجہ سے نہیں گئی. امریکہ سے پہلے ہی یورپ کی فورسز انکلوڈنگ رشین فورسز کے بارڈر پہ پہنچ چکی تھیں. امریکہ تو آخری 9 یا 11 مہینے میں اس جنگ میں داخل ہوا تھا، جس وقت جرمن فورسز تقریباً 90-92% ماری جا چکی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ تاریخ میں 1812 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوگا، اور 9/11 کے بعد پہلی دفعہ ہوگا کہ امریکہ کی مین لینڈ پر اٹیک ہوگا. اور اس طرح کرنا اس لیے بھی ممکن ہے کہ اگر ایران ڈیاگو گارشیا کو ہٹ کر سکتا ہے 4000 کلومیٹر پہ، تو وہ ایسے ڈرونز اور ایسے بلسٹک میزائلز بنا سکتا ہے. اور ساتھ میں میرا خیال ہے کہ جو لیٹن امریکہ ہے وہاں پہ ایران کی دوستیاں ہیں، اور وہاں پہ ان ریئل فارم اینٹائی امریکنزم بھی موجود ہے، جبکہ ہمارے خطے میں اینٹائی امریکنزم نہیں ہے. امریکہ کی فارن پالیسی کے حوالے سے گریونسز ہیں، اور ہم امریکہ جیسا بننا چاہتے ہیں لیکن امریکہ کی پالیسی نہیں اختیار کرنا چاہتے. تو سر آپ مطلب آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو امریکی بیسز ہیں جو خلیجی ممالک کے اندر ہے، پھر ان کو ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایران اپنی فورسز بھی بھیج سکتا ہے، کیونکہ ابھی واشنگٹن پوسٹ کی ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کو امریکہ کی جو ایران کے حوالے سے پالیسی ہے وہ اس پر اعتماد اب نہیں رہا. عراق سے سر فورسز واپس بلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ دیگر خلیجی ریاستوں سے فورسز بھی نکالنے کا فیصلہ پھر کریں گے، یا پھر ان کو بھگایا جائے گا ایران کی جانب سے؟ میرا خیال ہے کہ جو شک نمبر غالباً 4 ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی، جس میں امریکہ گلف سے اپنی فورسز کو باہر نکالے گا، لیکن امریکنز نے اس میں سست روی کا اظہار کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو وہ سارے اڈے تقریباً ڈسمنٹلڈ ہیں. تو وہ لٹرلی یہ فورس گلف سے تو باہر نکل گئی ہے. دوسرا یہ کہ گلف ممالک اس بات کو سمجھ چکے ہیں، بلکہ اب وہ تنگ آ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح کی مختلف واشنگٹن پوسٹ کا آپ نے ریفرنس دیا، وال اسٹریٹ جرنل ہیں، یا جو بیانات سعودی عرب کے اسکالر سے اور دبئی کے ماضی میں اسکالر سے آتے رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ اڈے اب ہمارے لیے انسیکیورٹی پیدا کر رہے ہیں، سیکیورٹی نہیں پیدا کر رہے. تو ان کو یہ جو ہمارا کاغذی ایک ایگریمنٹ ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اندر سے بھی ریزنٹمنٹ موجود ہے، اور باہر سے ایران کا فیکٹر بھی موجود ہے. تو یہ اڈے تو یہاں پہ رہیں گے نہیں، اور غالباً یہی وہ وجہ ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہے. اور غالباً کل یا پرسوں نریندرا مودی نے ایک جلسے کے اندر جب یہ بات کہی کہ میں نے نیتن یاہو کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو نیا ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے لیے بڑا سیریس پرابلم پیدا کرے گا پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایجپٹ کے درمیان میں، جو کہ اب ہو گیا ہے اور نیتن یاہو کو اب سمجھ آ رہی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اسے بہت پازیٹیو انداز سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میری اپنی ریڈنگ یہ ہے ذاتی طور پہ کہ جب اردگان صاحب اور حقان فدان اور پاکستان کے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ یہ ممبرشپ اس کی ہر اس ملک کے لیے کھلی ہے جو کہ اس کے چارٹر کے ساتھ ایگری کرے گا، اس کے اہداف کے ساتھ ایگری کرے گا، تو اس میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا. تو ان قریب مجھے بہت ہی اہم ممالک کی پلیئرز اس میں شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس صورت میں ایک نیا آرڈر جس کی بات کارنے نے کی تھی when he was in China, he said کہ نیا ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے and this is for the first time کہ یہ یورپ سے باہر لکھا جا رہا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے چانسلر نے کہا تھا کہ پیکس امریکانا از اوور. بہت شکریہ سر. ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے اور بڑا زبردست آپ نے تجزیہ پیش کیا, بڑے زبردست آپ کے انسائٹس تھے. بہت اچھا لگتا ہے سر آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ہماری آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.